हेलो एंड वेलकम टू ज़रा हट के। मुबशर ज़ैदी, ज़रार खुड़ो और वसतुल्लाह खान का सलाम कबूल कीजिए। आज हम जिस मसले पर बात करेंगे उसको तमाम मसाइल की जड़ कहा जाता है, चाहे वो गुर्बत हो, चाहे वो जहालत हो, चाहे वो पानी की नाकाफ़ी जो है लोगों को उस तक रसाई हो, चाहे कम घर हों, चाहे कोई भी मसला हो। कहा यह जाता है कि जिस तेज़ी से पाकिस्तान की आबादी बढ़ी है और ख़ास तौर पे गुज़िश्ता 3 अशरों में, और उसकी वजह से ये सारे मसाइल और ज़्यादा बिगड़ते चले जा रहे हैं। पाकिस्तान ख़ित्ते का शायद वाहिद मुल्क है जिसकी आबादी का तनासुब तमाम हमारे जो पड़ोसी हैं सिर्फ़ अफ़गानिस्तान को छोड़कर उनसे तकरीबन दुगना है। अगर शरे इजाफ़ा जो है, और बहुत से कहा यह जाता है कि पाकिस्तान के जितने भी पड़ोसी ममालिक हैं और मुसलमान ममालिक में सबसे ज़्यादा बढ़ती हुई शरह आबादी की पाकिस्तान में है, सिर्फ अफ़गानिस्तान को छोड़ के। जैसे मैंने बताया, कहा यह जाता है कि हमारे ख़ित्ते के ममालिक, चाहे वो भारत हो, ईरान हो, बांग्लादेश हो, नेपाल हो, इवन उन लोगों ने 80 की दहाई में या 90 की दहाई में इस आबादी पर काबू पाने के लिए, बढ़ती हुई शरह को कम करने के लिए हंगामी इक़दामात लिए। और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर ज़ेबा सत्तार, जो कि कंट्री डायरेक्टर हैं पॉपुलेशन काउंसिल की। बहुत रीनोन ये शख्सियत हैं, ख़ुसूसन जितना भी काम हुआ है गुज़िश्ता 2 अशरों में। पाकिस्तान में कंट्री डायरेक्टर हैं पॉपुलेशन काउंसिल की सन 2002 से, और उससे पहले भी इन्होंने खासा काम किया है। तो इन्हीं से शुरू करते हैं कि डॉक्टर साहिबा, हंगामी इक़दामात का ऐलान तो कर दिया जाता है, पहले भी किया गया, क्या इस दफ़ा कुछ ऐसी नई अप्रोच आपको नज़र आ रही है? एक ज़माने में जो 90 की डेकेड थी उसमें तो हमारी फर्टिलिटी रेट्स काफ़ी गिर चुके थे जी। बच्चों की जो तादाद है, बच्चे जो पैदा होते हैं, तो पैदाइश की तो एक हम सक्सेस एक्सपीरियंस कर चुके हैं। तो हमने इन वे सोचा कि हाँ, आगे भी जाते हुए ऐसी यानी हमारी जो फर्टिलिटी है बाकी ममालिक के मुकाबले में गिरती जाएगी। मगर शौक नौ ये हुआ कि सिर्फ सेंसस का नहीं, एक और होता है पाकिस्तान डेमोग्राफिक हेल्थ सर्वे जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पॉपुलेशन स्टडीज़ करता है। उनके भी रिज़ल्ट्स इसी यानी अगस्त में निकले हैं। तो उनका भी बहुत शौक हुआ है कि बजाय हमारे जो रेट्स इम्प्रूव हों, बहुत ही यानी स्टैटिक हैं। तो ये कंक्लूजन यही है कि 2000 से मैं कहती हूँ कि बहुत कम चेंज हुआ है हमारे पैरामीटर्स में, जो आबादी के डॉक्टर साहिबा पैरामीटर्स हैं। बल्कि डॉक्टर साहिबा, अब इससे पहले कि हम बात करें कि क्या इक़दामात लेने चाहिए या लिए गए हैं माजी में, पहले तो हम वाज़ेह कर लेते हैं कि इस रैपिड रेट पर बढ़ती हुई आबादी के असरात क्या होते हैं पाकिस्तान पर। अक्सर मैं आपको एक मिसाल देता हूं कि अब जैसे चीफ जस्टिस साहब ने आबादी पर बात की, चीफ जस्टिस साहब ने पानी की किल्लत पर भी बात की है। तो अगर हम सिर्फ इस अभी पॉइंट को लें, वाटर सप्लाई को, क्या इफेक्ट आता है? क्योंकि 2050 तक जो प्रोजेक्शन है और यूनाइटेड नेशंस की है कि पाकिस्तान अगर इसी रेट पर आबादी बढ़ती रही 3rd मोस्ट पॉपुलस कंट्री होगी दुनिया में, भारत और चीन के बाद। क्या असर पड़ेगा इसका? बहुत बुरा, बहुत बुरा असर पड़ेगा, क्योंकि आप देख रहे हैं कि पानी की किल्लत तो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है और हम चल पड़े हैं कि हाँ, ज़रूरी है कि डैम्स बनाएं और हम कंज़र्व करें पानी, और जो हमारे पास पानी हो बेहतर इस्तेमाल करें, उसको अच्छी तरह से यानी सेव करें और ये वो। मगर आप जब तक वो डैम बनेगा, मेरे ख्याल से चीफ जस्टिस ने भी इस पे पॉपुलेशन ग्रोथ पे जब उस पर तवज्जो दी, जब उनको भी रियलाइजेशन हुआ, उनको भी पहचान हुई कि जब तक हम नया डैम बनाएंगे तो हमारी आबादी फिर यानी इन वे डबल हो चुकी होगी, डबल नहीं तो काफ़ी हद तक 60%। तो इस पे तो असरात हैं। दूसरी मैं कहती हूँ कि अगर काउंटर फैक्चुअल, हमने पिछले हफ्ते ही जब ये सिम्पोजियम हुआ है तो थोड़े से ऐसी मैंने यानी कैलकुलेशंस किए कि अगर हमने 80 में जैसे बांग्लादेश का हमने फॉलो किया होता फर्टिलिटी पैटर्न, जो उन्होंने बहुत संजीदगी से ये प्रॉब्लम को सॉल्व किया, तो एक्चुअली हमारी यानी इतनी अच्छी हालात होते कि जो हमने मेहनत की है, जैसे बच्चों को स्कूल डालने में और स्कूल बनाने में और बढ़ाने तादाद जो स्कूल जा रहे हैं बच्चे, तो एक्चुअली हमारी आउट ऑफ स्कूल पॉपुलेशन बजाय जो 16 या 20 मिलियन के,
وہ بیرلی 1 ملین ہوتی، کیونکہ ہم جتنی محنت کر رہے ہیں وہ لوز کر رہے ہیں. سملرلی ہم نے غربت کو کم کرنے کے لیے بہت سکسیس اسٹوری ہے پاکستان کی، مگر نمبرز جو ہیں وہ تعداد اتنی بڑھ گئی کہ وہ جو نمبرز ان پاورٹی آر کوائٹ ہائی. تو میرا مطلب یہ کہنے کا ہے کہ اگر جیسے ہمیں بھاگنا ہے اور دگنی یعنی اسپیڈ پہ بھاگنا ہوتا ہے صرف ایک جگہ رہنے پہ، کیونکہ تعداد بڑھتی جاتی ہے. عورتوں کی تعداد اگر آپ یعنی میٹرنل چائلڈ ہیلتھ سروسز کر رہے ہیں، بچوں کی اسکول ایج پاپولیشن، تو میرے خیال سے یہ جو بیلنس ہے آئی مین وی آر لوزنگ اے لاٹ. یہ بتائیے کہ جو سیاستدان ہیں بھلے اپوزیشن میں ہوں یا اقتدار میں آتے ہوں، ان کی پولیٹیکل ول کس مرحلے میں، اس لیے کہ وہ این ایف سی پہ جھگڑتے ہیں اور انتخابی فہرستوں میں، اور ہمارے ووٹر کم ہو جائیں یا ان کے ووٹر زیادہ نہ ہوں اس پہ تو جھگڑتے ہیں. لیکن یہ جو ساری چیزیں جو محور ہے آبادی میں اضافہ وہ اور کوالٹی آف لائف جو اس سے جڑی ہوئی ہے، اس کی پرائرٹی آپ کتنی دیکھتی ہیں سیاسی کلچر میں ہمارے؟ جی میرے خیال سے آپ نے اگر مجھ سے کوئی پوچھے کہ پاکستان میں کیوں فرق ہے، اب جیسے میں ریسنٹلی روانڈا گئی تھی تو اتنی چھوٹا سا ملک ہے مگر وہاں یعنی ایک پولیٹیکل ول بہت ڈفرینس بنگلہ دیش کے کیس میں دیکھ لیں، ایران کے کیس میں دیکھ لیں. جب تک پولیٹیکل ول نہ ہو تو میرے خیال سے ایون آپ کے جو بیوروکریٹس ہیں جو امپلیمنٹ کرتے ہیں وہ بھی اتنی اہمیت نہیں دیتے. ظاہر ہے ایک آپ لے لیں پازیٹیو اگزامپل پولیو کا، جب سب مل کے سب نے ڈیسائیڈ کیا، پروونسز نے، فیڈریشن نے، پولیٹیشنز نے، تو بیوروکریٹس نے بھی اس کو اٹینشن دی اور واقعی ہم نے پولیو مورلیس ایلیمنیٹ کر دیا. ہم چاہ رہے ہیں کہ پولیٹیکل ول شوڈ ٹرانسلیٹ ان دیٹ وے کہ واقعی کچھ ہو. اور ایک اور چیز میں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ ایوب خان کی جب ڈیکیڈ تھی تو میرے خیال سے جب شروعات تھی، نیا پروگرام تھا، بہت انتھوزیازم تھا، مگر جو ہماری عوام تھی وہ میں بھی ہو سکتا ہے کہ اتنی تیار نہ ہو. اب برعکس میں سمجھتی ہوں کہ ہماری جو عوام ہے وہ بشعور ہو گئی بہت، اور میرے خیال سے بہت تیار ہے یہ فیملی پلاننگ سروسز کے لیے، مگر اسٹیٹ نہیں پرووائڈ کر پا رہا. تو اگر آپ ذمہ داری کی بات کریں تو واقعی پبلک یعنی سروسز جو ہیلتھ کے تھرو ہوتی ہیں وہ نان ایگزسٹنٹ ہیں. میرے خیال سے دیٹس جو پولیٹیکل ول آئے صرف وہ ڈیلیور کریں گڈ کوالٹی فیملی پلاننگ سروسز، تو عوام تو میرے خیال سے بہت حد تک تیار ہے. تبدیلی آ چکی ہے، پاکٹس ہیں جہاں چینج کی ضرورت ہے، مگر وہ تو تیار ہیں کہ بچے کم ہوں اور ان میں وقفہ ہو. اچھا، صحت کے لیے، تعلیم کے لیے. اچھا جی ڈاکٹر صاحبہ، ابھی آپ نے ایوب کا ذکر کیا تو ایک بڑی مزیدار بات ہے کہ جو پہلا جو فیملی پلاننگ اسکیم تھی وہ 3rd 5 ایئر پلان 1965 سے لے کے 1970 میں پہلی دفعہ آئی تھی. اچھا، لیکن پھر جب ایوب خان کے خلاف جو موومنٹ شروع ہوئی، اسی فیملی پلاننگ پروگرام کو ایک ہتھیار کی طرح استعمال کیا گیا ایوب کے خلاف، کہا کہ جی یہ غیر اسلامی ہے. اور اس میں مزید میں ایڈ کر دوں کہ بھٹو کے زمانے میں جب روٹی پلانٹ لگے، پکی پکائی تازہ روٹی کے، تو اس میں خلاف بھی پروپیگنڈا کیا گیا کہ روٹیوں میں خاندانی منصوبہ بندی کی گولیاں ملائی، جس طرح اب پولیو کے خلاف بھی بات کی جاتی ہے. ڈاکٹر صاحب میں سے سوال جو بڑھی تھی شرح وہ 80s میں بڑھی. جی بالکل، ضیاء الحق کے دور میں. تو ڈاکٹر صاحبہ میں سے سوال یہ ہے کیونکہ ابھی حال میں ہی یہ اگین پاپولیشن کنٹرول پر ایک ہمارے ہیں، مطلب ساتھی تو نہیں کہوں گا لیکن وہ بھی اینکر ہیں، تو انہوں نے بڑا گرم جوشی کے ساتھ کہا کہ جی یہ تو اللہ میاں کے نظام کے خلاف آپ بات کر رہے ہیں اگر آپ پاپولیشن کنٹرول کی بات کریں. تو یہ بھی ایک سوچ ہے، اس کو ہم اگنور نہیں کر سکتے. اس کو کیسے کاؤنٹر کیا جائے جی؟ ذرا صاحب اٹس لائک دس کہ ایک تو میں پوائنٹ آؤٹ کرتی ہوں، میں نے شاید پچھلے سوال کا کمپلیٹ نہیں کیا کہ جو ضیاء پیریڈ تھا، ضیاء الحق صاحب کا پیریڈ، دیٹ واز بیسکلی جو بھی گینز تھے وہ میٹیگیٹ ہو گئے کیونکہ پریکٹیکل موریٹوریم تھا، کوئی فیملی پلاننگ. تو ہم نے ایک جو ڈیکیڈ کا جو ٹائم بلکہ زیادہ 10 سال جو کھوئے تو وہ تو سیٹ بیک ہوا اور بہت پولیٹیسائز ہوا ہے یہ ایشو. جب مذہب کی بات آتی ہے تو میں سمجھتی ہوں کہ بہت ہم مذہب کو مس انٹرپریٹ کر رہے ہیں اگر اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، کیونکہ ہم نے تو اب بہت ہی زیادہ کام کیا ہے، پاپولیشن کاؤنسل، UNFPA وغیرہ سب نے مل کے،
ہم نے مذہبی اسکالرس کو خود جا کے ریچ آؤٹ کیا ہے، ان سے بات کی ہے، گفتگو کی ہے اور ان کو اکٹھا کیا ہے. یہ 2015 میں ایک نیشنل سمٹ تھی، اس سے پہلے ہم نے ان کے ساتھ یعنی میں نہیں سمجھتی تھی کہ اتنی زیادہ ان میں کنسنسس ہوگی. پرہیپس آپ کے پاس وہ پیپر بھی ہو جس میں انہوں نے ایک اپنی طرف سے ایک اگریمنٹ ریچ کیا ہے کہ ماں بچے کی صحت کے لیے وقفہ پازیٹیولی دیکھا جاتا ہے، اس میں کوئی یعنی دو رائے نہیں ہے. اگر کوئی صاحب آپ کے اینکر، میں نے بھی سنے ان کی باتیں، میرے خیال سے وہ بھی ہم ان کے سامنے ایک دو مسلم اسکالرز یقین کریں کہ جو لاسٹ ویک ایونٹ ہوا ہے December 5th، تو ہمارے وہی لیڈنگ اسکالرز اس ایونٹ پہ تھے، وہ آڈینس میں تھے، وہ چاہ رہے تھے کہ شرکت کریں، بلکہ ان سے تقریر کروائی جائے تاکہ لوگوں تک یہ پیغام پہنچائیں. تو جو لرنڈ اسکالرز ہیں میرے خیال سے، اور جن کو یہ بات اچھی طرح میرے خیال سے سب سے بڑا جو پرابلم ہے پاکستان میں کمیونیکیشن کا ہے. بالکل کوئی ایک اسٹیک ہولڈر دوسرے یعنی اس کے ساتھ کمیونیکیٹ نہیں کر پایا ہے کہ کیوں ہم یہ پروموٹ کر رہے ہیں فیملی پلاننگ. ہم یہ نہیں، کوئی باہر کا کوئی ایجنڈا نہیں ہے. جی لوگ ہماری سروس خود دکھا رہی ہیں کہ عورتیں اور مرد خود چاہتے ہیں اس طرح سے، بلکہ بچے بھی کبھی کبھی کہتے ہیں کہ ہمارے بھی بھائی بہن اتنے ہی ہوں تاکہ ہم بھی اسکول جا سکیں. یہ تو میرے خیال سے ایک انسانی حقوق کے دائرے میں اگر دیکھیں تو میرے خیال سے کوئی مذہب اس کے اگینسٹ نہیں جائے گا کہ جو ہم کہہ رہے ہیں بات. اور میں نے بتایا نا مذہبی اسکالرس وہ اس دن آگے آنا چاہتے ہیں، ہم نے ان کو اس طرح سے انکلوڈ نہیں کیا، ہم نے ایک سائڈ پہ کر دیا. تو میرے خیال سے ان کو ہم ٹی وی پہ لائیں، ان سے گفتگو ہو، اور یہی ہم پروموٹ کر رہے ہیں. اگر واقعی اس کا تعلق مذہب سے ہوتا تو صرف افغانستان اور پاکستان میں ہی شرح افزائش زیادہ کیوں ہے؟ دنیا میں 55-56 اسلامی ممالک سب میں ہونی چاہیے تھی. بالکل. تو اس تناظر میں بنگلہ دیش، وہ بھی مسلمان ہیں ہم جیسے. ایگزیکٹلی. ہم میرا خیال ہے زیادہ ہیں، مسلمان ہیں ہم جیسے، ہم زیادہ ہیں. اچھا اس تناظر میں بنگلہ دیش، نہیں آپ سعودی عرب سے زیادہ تو نہیں ہیں. یہ تو ہے صحیح بات. ان معاملوں میں ہیں میڈم. بنگلہ دیش اور ایران کا جو ماڈل ہے اس میں ایسی کون کون سی چیزیں ہیں؟ الحمدللہ دونوں ہی مسلمان ممالک ہیں جو ہم لے سکتے ہیں ان سے. جی میرے خیال سے بہت اچھا سوال ہے. وہاں جو انہوں نے یہ کیا کہ جو پیش امام وغیرہ ہیں مسجدوں سے وہ اعلان کرتے ہیں ان فیور کہ فیملی پلاننگ کی. دیکھیں وہ آ رہے ہیں باہر سے یعنی موبائل کیمپس کے لیے، اور باقاعدہ اعلان کرتے ہیں عورتوں اور مردوں کو شامل کرنے کے لیے اس میں. تو بنگلہ دیش کا تو بہت ہی سمپل ہے کہ انہوں نے سمجھیں کہ ساتھ ساتھ لے کے گئے اپنی جو مذہبی اسکالرس کو، اور ایون جو لوکل ریلیجس کلرجی ہیں، صرف اوپر والے نہیں، نیچے سطح تک، گاؤں کی سطح تک. تو مگر جو ایران کا ماڈل ہے وہ میں سمجھتی ہوں تھوڑا سا فرق ہے. وہ یہ ہے کہ پہلے یعنی پاپولیشن ریڈی ہو گئی، میڈیکل اسٹیبلشمنٹ جو تھا اس نے ریئلائز کیا، ان کو یہ پہچان ہوئی کہ واقعی ہمیں سروسز اس طرح کی فراہم کرنی چاہیے. پھر انہوں نے کانٹیکٹ کیا مذہبی لیڈرشپ کو اس زمانے میں، اینڈ انہوں نے بھی کافی ٹائم لیا، اسٹڈی کیا، اور 92 میں یقین کریں آئی تھنک 1992 میں یہ فتویٰ انہوں نے، 92 ایز لیٹ ایز دیٹ. اور 92 اور 2012 میں انہوں نے اپنی فرٹیلیٹی ٹرانزیشن جو باقی ممالک ان کو صدیاں لگ جاتی ہیں، ہمیں ہی صدی لگ رہی ہے، مگر ایران نے بہت جلدی اکمپلش کیا. ایک اور فرق ہے کہ ان کے ہاں جو ہیلتھ سسٹم تھا اس پہ پہلے ہی بہت یعنی بہت ویل فنکشننگ ہیلتھ سسٹم تھا. تو جب یہ فتویٰ آیا تو عوام ریڈی تھی، ہیلتھ سسٹم ریڈی تھی انکلوڈ کرنے کے لیے فیملی پلاننگ، تو فوراً ہو گیا. ہمارے یہاں میرے خیال سے عوام ریڈی ہے مگر ہیلتھ سسٹم میں تھوڑی بہت خامی ہے. میں یہیں پہ آ رہا تھا، ہمارے جی ڈاکٹر صاحبہ میں یہیں آ رہا تھا کہ ہیلتھ سسٹم میں، اور خاص طور پہ رورل ایریاز کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہاں تک جو ہے یہ فیملی پلاننگ کی جو طریقہ کار ہے یا ادویات ہیں یا کانٹراسیپٹیوز ہیں وہ پہنچ نہیں پاتے. تو کہاں پہ آپ کو لگا کہ جیسے آپ نے بڑی اچھی مثال دی پولیو کی کہ ایک چیز ڈیسائیڈ ہوئی اور وہ تھرو لیڈی ہیلتھ ورکرز
ہم نے دیکھا بینظیر بھٹو شہید کا خواب تھا اور اس کی وجہ سے ہم نے دیکھا ویکسینیشن بھی ہو رہی ہے, یہ چیزیں بھی ہو رہی. یو تھنک کہ پہلے شروع میں یوز کیا گیا لیڈی ہیلتھ ورکرز کو, بعد میں ڈسکنیکٹ ہو گئیں, اس کے بعد دوبارہ سے اب کیا ایسا پلان ہے کہ یہ جو ڈسیمینیٹ ہوگا سارے کا سارا رورل ایریاز وہ انہی کے تھرو ہوگا؟ جی میرے خیال سے مبشر صاحب آئی تھنک لیڈی ہیلتھ ورکر پروگرام جو بینظیر بھٹو کے زمانے میں ہوا جو بہترین چیز ہوئی ہے پاکستان میں, کیونکہ صرف فیملی پلاننگ کے لیے نہیں یہ تھیں لیڈی ہیلتھ ورکر کی جو ہے شخصیت, تو اس میں ان کی جاب ڈسکرپشن یہ ہے فیملی پلاننگ اینڈ پرائمری ہیلتھ کیئر. ایک تو وہ عورت گاؤں کی تھی تو یعنی وہ فوراً ایکسیپٹ ہوئی اپنی یعنی محلے میں آسانی سے پھر سکتی تھی, وہ بہت اچھی بات ہوئی. میرے خیال سے عورتوں کی حیثیت اس طرح کی بڑھی. اور سیکنڈلی یہ انفارمیشن جو ایکسچینج ہوتا تھا وہ ہوا ہے, وہ بہت ہی, جو میں 90s کی بات کر رہی تھی, میرے خیال سے اگر نقطہ ریز کرنا ہوا تو میرے خیال سے لیڈی ہیلتھ ورکرز کی وجہ سے بہت سی چینج ہوا ہماری ہیلتھ اور فیملی پلاننگ میں. اس کے بعد ان کو بہت زیادہ بزی کر دیا, ہم نے ان کو تھوپنا شروع کر دیا کہ جو بھی کرنا ہے وہ لیڈی ہیلتھ ورکر نے کرنا ہے. اور جو پولیو کی میں مثال دے رہی ہوں, اچھی مثال ہے کہ انہوں نے پولیو کردار بہت اہم یعنی انہوں نے پرفارم کیا ہے. ایٹ دا سیم ٹائم ہماری یہ بھی شکایت ہے کہ پولیو کرتے کرتے باقی چیزیں شاید ان سے پرائیورٹی لسٹ میں گر چکی ہیں, تو واپس وہ فیملی پلاننگ کی طرف آئیں تو میرے خیال سے بہت اس کا جلدی اثر ہوگا, خاص طور پہ آپ کے رورل ایریاز دیہی علاقوں میں. تو کیونکہ وہاں اگر کمیونیکیشن ہو جائے اور لیڈی ہیلتھ ورکر ریفر کر دے عورتوں کو, بس اسی کی ضرورت ہے, باقی چیزیں تو میرے خیال سے ان پلیس جلدی ہو جائیں گی. اچھا ڈاکٹر صاحبہ, یہ ہمارا جو معاشرہ ہے جسے پیدر سری نظام ہم کہتے ہیں, اس میں ہم روایتی طور پہ یہ سنتے آئے ہیں کہ بچے کتنے ہونے چاہیے, کب ہونا چاہیے, اس کا بنیادی جو فیصلہ ہے وہ مرد کرتا ہے, عورت جو ہے وہ سیکنڈری ہے گھروں میں, جس طرح کی ہماری تہذیب اور اقدار ہیں اس حساب سے. لیکن آج جب کہ کمیونیکیشن بڑھ چکی ہے اور بقول آپ کے لوگ تو تیار ہیں لیکن کیپیسٹی کا مسئلہ ہے ریاست کا, وہ ان کی ضرورت پوری کرنے کے قابل نہیں ہے اس سیکٹر میں, تو ری پروڈکٹیو ہیلتھ میں جو ڈیسیجن میکنگ ہے اس میں دیہی اور شہری عورت کا کردار جو ہے اتنا ہی ہے جتنا ہم سنتے آ رہے ہیں, یا کچھ بڑا ہے؟ نہیں, میرے خیال سے ایک چیز جو تبدیلی آئی ہے خاص طور پہ شہروں میں وہ یہ ہے کہ وہ جو ہم کہتے تھے نا ساس یا سسر ڈکٹیٹ کرتے ہیں کہ آپ کو اتنے بچے, وہ بہت اثر کم ہو گیا ہے. جو فیملی ہے وہ نیوکلیس زیادہ ہے, جیسے میاں بیوی فیصلے کر رہے ہیں, مگر اگر میاں بیوی کے جوڑے میں اگر دیکھا جائے تو کس کا پاور ہے تو ڈیفینیٹلی مردوں کا ابھی تک ہے. تبدیلی اس طرح سے آئی تھی کہ ہم نے جب ریسرچ کیا تھا 90s میں, تو ہمیں لگتا تھا کہ مرد جو ہیں وہ ایک طرح کی رکاوٹ ہیں عورتوں کے ریپروڈکٹیو ڈیسیشن میکنگ میں. مگر اب بالکل ریسرچ ہمیں خاص طور پہ پنجاب میں اور سندھ میں بھی اور کے پی میں بھی, شاید بلوچستان یا کہیں علاقے ہیں جہاں یہ ریزسٹنس ہے, مگر زیادہ تر مرد بھی اب چاہ رہے ہیں کہ ہم تک انفارمیشن پہنچے. اور یہ ایک آپ نے جو بہت اچھا گیپ پوائنٹ آؤٹ کیا کہ اگر سروسز ہیں تو وہ صرف عورتوں کے لیے ہیں, لیڈی ہیلتھ ورکرز ہیں تو وہ عورتوں سے بات کرتی ہیں, اگر فیملی ویلفیئر سینٹرز ہیں وہ عورتوں کے لیے ہیں, اور پھر مردوں اگر مرد چاہتا ہے کہیں انفارمیشن لے تو نہ تو ہماری وہ کمیونیکیشنز کیمپینز ہیں, نہ کوئی ان کے لیے سینٹرز ہیں. اور یعنی پرائیویٹ سیکٹر جہاں زیادہ تر مرد جاتے ہیں اپنی ہیلتھ کے لیے ضروریات کے لیے, تو پرائیویٹ سیکٹر تو فیملی پلاننگ کی تو انفارمیشن نہیں والنٹیئر کرتا. تو یہ بہت بڑا گیپ ہے, کیونکہ جب تک مرد فلی انفارم نہیں ہوگا تو وہ اس طرح کی ڈسیشنز نہیں لے پائے گا. مگر میں ایک چیز ڈیٹیل بتاؤں کہ ایک حیرت کن بات ہے کہ پاکستان میں جو چینج آ رہا ہے, جو ہمارا کانٹرسیپٹیو مکس ہے وہ ڈومینیٹڈ ہے بائی میل میتھڈس. تو یعنی مرد حضرات جو آلریڈی پازیٹیو رول بہت پلے کر رہے ہیں, اور میرے خیال سے اور زیادہ اچھا پلے کر سکتے ہیں اگر انفارمیشن کیمپین ہو ان کے لیے. دوسرا جو میں سمجھتی ہوں بہت اہم چیز آج ہی ہم نے ڈسکس کی ہے, جو بہت تبدیلی لا سکتا ہے, کہ سارے یہ جو ہیلتھ سینٹرز ہیں, چاہے وہ بی ایچ یو, آر ایچ سی ہو, ڈی ایچ کیو, ٹی ایچ کیو, ان میں مینڈیٹری ہو جائے گا کہ فیملی پلاننگ سروسز ہوں. تو یہ اگر واقعی امپلیمنٹ ہوتا ہے لیٹر اینڈ اسپرٹ, میرے خیال سے یہ بہت بڑا چینج ہوگا. ایک اور ہے فائنینسنگ پہ یہ کہ اگر ایڈیشنل فنڈز فیڈرل گورنمنٹ پرووائڈ کرتی ہے ٹو
پروونشلس تھرو پروونسز، کیونکہ تو میرے خیال سے اس کا بھی بہت اچھا رول ہوگا. ایک کمیونیکیشنس کی ہے وہ میرے خیال سے، اور کمیونیکیشنس ٹیکنگ انٹو اکاؤنٹ آر ریلیجس ود ان آر ریلیجس ٹیچنگس، بہت زیادہ سینسٹیوٹی کے ساتھ مگر بولڈنس کے ساتھ. میرے خیال سے وہ بہت فرق پڑے گا. علماء کے ساتھ کام جو آلریڈی ہم نے تھوڑا ڈسکس کیا ہے وہ بھی ایک ریکمنڈیشن ہے، اور لیجسلیشن کا ہے. 7-8 ایریاز ہیں، تو یہی اہم ایریاز ہیں میرے خیال سے. اور ہم اپنے اسکولز اور کالجز میں بھی سینسٹائز ہمیں کرنا چاہیے. لوگوں کو ایک زمانے میں آپ کو یاد ہوگا پاک اسٹڈیز وغیرہ میں پاپولیشن کے بارے میں پڑھایا جاتا ہے. اب یقین کریں جب ہم پارلیمنٹیرینس تک کے پاس جاتے ہیں یہ یعنی ڈسکس کرنے اور ان میں یعنی اگر چینج لانے کے لیے، تو ان کے پاس بھی کوئی اسٹیٹسٹکس اور نالج نہیں ہوتی. انفیکٹ کافی ان کو یعنی حیرت کن بات لگتی ہے کہ یہ ہو رہا ہے ان کی کنسٹیٹوئنسیز میں ہم جو ڈیٹا پریزنٹ کرتے ہیں. میرے خیال سے فردر نالج بوتھ ایٹ اسکول ایجوکیشن لیول اینڈ تھرو میڈیا. آئی تھنک میڈیا کا جو رول ہے نا، اگر یہ پازیٹیو قسم کی ہم ایڈوکیسی کر سکیں تو میرے خیال سے بہت تیزی سے ہم کیچ اپ کر سکتے ہیں باقی ممالک سے. اب دیکھیں، اب میڈیا میں ہوتے ہوئے ہم مطلب وہ 50,000 اسٹیٹسٹکس نہیں دیکھ سکتے. ہمیں چاہیے ہوتی ہیں سمپل اور I'm sorry to say ڈرامیٹک چیزیں. تو میرا خیال ہے ڈاکٹر صاحبہ کہ ایک بہت بڑی سروس ہوگی کہ اگر ہم ان کو ٹرانسلیٹ کر کے دکھائیں کہ جیسے فرض کریں کہ بھائی اگر آج 100 بندے ہیں اور ایک دیگ ہے اور کل جا کے یا 2 سال جا کے یہ 500 لوگ ہوں گے، تو جو نوالا ہمیں آپ کو ملنا تھا وہ اب 2 دانے آپ کو ملیں گے. تو اس طرح کی جو ایڈوکیسی کیمپین ہے جو مطلب ٹرانسلیٹ کرے ان ریئل ٹرمز. اب جیسے اب تعلیم کی ہم اکثر بات کرتے ہیں کہ جی تعلیم کا معیار دیکھیں. اب اگر آج 10 بچے ہیں کلاس میں، 2050 میں وہ 100 بچے ہوں گے. تو اگر اس طرح کی کوئی کیمپین آپ کی نظر میں ہے جس کو ہم ایک ریفرنس پوائنٹ کی طرح لے سکیں، یا یہ جو ابھی ٹاسک فورس بنی ہے اس میں کوئی فوکس ہے کہ اس طرح کی سمپل انفارمیشن لوگوں تک پہنچائی جائے؟ جو ہماری ٹاسک فورس ہے نا، میں سمجھتی ہوں کہ جو آپ میسج دے رہے ہیں نا اس کو ہم بہتر اس طرح سے کر سکتے ہیں انفارمیشن کہ ہم کر کیا سکتے ہیں، کس کی ذمہ داری ہے اور کیسے وہ ذمہ داری اپنی پوری کرے. تو اور ایک ہم نیشنل نیریٹو کی طرف جا رہے ہیں کہ اس پہ ایک اگریمنٹ ہو، جو بار بار ہم پلٹ جاتے ہیں نا اپنی بات سے وہ نہ ہو، ایک آگے بڑھیں کہ یا ہے جیسے بہت سے ایشوز پہ ٹیررزم، ہاں نہیں ٹیررزم کے بارے میں کہ 2 رائے ہوتی تھیں کہ یہ ہماری وار ہے ان کی وار ہے. میرے خیال سے کہ یہ سب کے مفاد میں ہے یا نہیں ہے، ایک فیملی کے بھی لیے بینیفیشل ہے یس اور نو، ایک کنبے کے لیے اچھا ہے یا نہیں، مرد کے لیے اچھا ہے، عورت کے لیے اچھا ہے، بچے کی حقوق کے لیے اچھا ہے. اگر یہ ہم ایک کنسنسس کر لیں تو پھر بہت آسانی ہوگی. کیونکہ ایک اور رکاوٹ جو ہے کہ ہمارے جو ہیلتھ کیئر پرووائڈرز ہیں ان کے دماغ میں بھی یعنی کبھی کبھی 2 رائے ہو جاتی ہیں کہ یہ غیر اسلامی نہ ہو. ان تک بھی یہ بات پہنچانی ہے کہ بھائی یہ تو آپ یہ ایک حق ہے، ایک عورت کا حق ہے، ایک مرد کا حق ہے، اور آپ تو یو آر obliged ایز اے پبلک سروس پرووائڈر کہ آپ یہ انفارمیشن پہنچائیں. تو اس طرح کی ڈیبیٹ ہونا میرے خیال سے زیادہ ضروری بنسبت لوگوں کو تو پتہ ہے کہ فائدے کیا ہیں چھوٹے یعنی فیملی کے یا برتھ اسپیسنگ کے. جی ڈاکٹر صاحبہ، جو میڈیا کی آپ نے گلیڈ بات کی، ابھی تک جتنے بھی گزشتہ اشروں میں ہم نے ایڈز دیکھے ہیں پاپولیشن پلاننگ کے، مجھے یہ لگتا ہے کہ اس میں بہرحال ایک ہچکچاہٹ آپ کو نظر آتی ہے کہ آپ معنی حمل طریقوں کے بارے میں بھی اگر بات کر رہے ہیں یا جو ان کے ٹولز ہیں ان کو ہم بالکل کیٹیگوریکلی نہیں پیش کرتے، تھوڑا سا گول مول دوپٹے میں چھپا کے، یا یہ ہے کہ ہم دکھا رہے ہیں کہ وہ ڈاکٹر ہاتھ میں دے رہا ہے مرد کے اگر لیٹس سے کانڈمز تو وہ دکھائے نہیں جائیں گے، وہ چھپائے جائیں گے. تو یہ میسج جو ہے یہ مطلب ظاہر ہے دوسرے ممالک جو ہمارے پڑوسی ممالک ہیں اسلامی ممالک انہوں نے بھی تو کیا، تو ہمارے اندر یہ ہچکچاہٹ جو ہے یہ کس وجہ سے؟ اکثر یہ بحث شروع ہو جاتی ہے ٹی وی پہ کہ جی بچے بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں تو آپ یہ ایڈ چل رہا ہے،
یہ ایسے میسیج کیوں دیے جا رہے ہیں, اس کو کس طریقے سے بیلنس آؤٹ اشتہار میں کریں مت دکھاؤ, ٹاک شوز میں جو ہاں مرضی کہہ دو. سینیٹری نیپکنز بھی ہاں پیپر کے بیگ میں دیتے ہیں ایگزیکٹلی, یوں چھپا کے جیسے کوئی مطلب کہ منشیات بیچ رہا ہے بندہ تو ہے یار. Anyway. تو اس کو کس طریقے سے, اس ہچکچاہٹ کو کیسے دور کیا جائے, یہ ہم اپنی بھی انڈرسٹینڈنگ کے لیے پوچھ رہے ہیں, کیونکہ میڈیا کے اندر جو ہے نا بہت زیادہ اس طرح کی وہ باتیں ہوتی ہیں. آپ نے ایک ٹاک شو ہوسٹ کا تو میرے بھائی نے ذکر کیا بھی آپ سے, تو یہ ایک یونیفائڈ میسج کیسے جائے گا جب یہ چھوٹی چھوٹی ہچکچاہٹیں کہیں نہ کہیں موجود ہیں؟ میرے خیال سے بہت فیکچول, اور اگر ہیلتھ کے اس میں یعنی ہیلتھ سیکنگ بیہیویئر میں آفٹر آل آخرکار ہم نے ایچ آئی وی ایڈس کے بھی اشتہار چلائے تھے اور کافی عرصے تک, اور ایچ آئی وی ایڈس پروگرام میں کامیابی ہوئی تھی ایکچولی کافی یہ ایڈس کی وجہ سے, کیونکہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا کہ ایچ آئی وی ہوتا کیسے, اور بہت میٹر آف فیکٹ طریقے سے آپ کو پتہ ہے کہ انفارمیشنل کیمپین ہوئی. اسی طرح میرے خیال سے ہم بھی رن کر سکتے ہیں اگر بغیر ہچکچاہٹ سے, مگر یہ کہیں کہ پازیٹیو قسم کی یعنی ایڈز ہوں, ان کو یعنی ڈھکنے کی ضرورت نہیں. آپ نے سینیٹری نیپکنس کی بات کی, آئی تھنک کہ اس کے بارے میں لوگ بہت ہی ہچکچاہٹ تھی, پھر اب انہوں نے لنک کر دیا ہے کافی کلیورلی, یعنی کافی اس نے لنک کر دیا گرلز امپاورمنٹ وغیرہ کے ساتھ, اسپورٹس کے ساتھ. تو پازیٹیو میسیجز اگر ہوں تو ہم بھی آگے بڑھیں. آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, باقی ممالک بھی اسلامی ممالک ہیں, ان کی بھی سوشل ویلیوز. ابھی ریسنٹلی میں ایک جگہ تھی کانفرنس میں, وہاں جو انڈونیشینز بھی تھے, ملیشینز بھی تھے, آخرکار انہوں نے بھی یہی بہت, وہ لوگ تو بلکہ ہم سے زیادہ مذہبی ہوتے ہیں, یعنی ان کی بھی کلچر وہی ہے, مگر انہوں نے یہ یعنی بات اب دے کراس دیٹ برڈن. آئی تھنک ہم لوگ جو ہیں بہت کچھ چیزوں میں بہت آگے بڑھ جاتے ہیں, کچھ چیزوں میں نہیں. میڈیا میں میرے خیال سے ایک اور چیز, ایک ڈسکشن شوز, دین آئی تھنک کہ یہ جو سوشل میڈیا بھی یوز ہو سکتا ہے, اور یہ ڈرامے اور تھیٹر وغیرہ, میرے خیال سے یہ بھی بہت انفلوئنشل. یہ بہت امپورٹنٹ ہے. آمین, جیسے آپ نے دیکھا تھوڑی سی سائڈ کی مثال ہے, جو ڈرامہ تھا اڈاری, ٹھیک ہے, سنگل ہینڈیڈلی جتنی اویئرنیس چائلڈ ابیوز کے بارے میں اس ڈرامے کی وجہ سے ہوئی ہے, میرا خیال ہے کہ ہماری ساری رپورٹنگ ایک سائڈ پر ہے, لیکن اس پہ ہی پیمرا نے پابندی لگا دی. اور یہ جو ہچکچاہٹ کی بات ہو رہی ہے تو یہ آ گئی نا. اچھا ویسے انڈیا مگر سے پھر آخرکار ہٹا دی تھی. یہ بھی ہے. ویسے فلم اگر انڈیا سے بن کے آ جائے نا تو وہ ہم دکھا دیتے ہیں ٹوائلٹ ایک پریم کتھا, کہ ٹوائلٹ کتنا ضروری ہوتا ہے نا. سر تارے زمین پر نہیں, مطلب ڈسلیکسیا وہ ایک ایشو کی بات کر رہا ہوں. اور سینیٹری نیپکنز پہ جو ہے وہ پوری فیچر پیڈ مین وہ ہے, لیکن یہ ہے کہ یہاں جو ہے ہم اقدار کا مسئلہ ہے. تو ڈاکٹر صاحب اس کو تھوڑا سا مزید اگر ایڈریس کر سکیں. آپ نے اچھا کیا انڈونیشیا اور ملیشیا کی مثال دی, اور ان دونوں کی جو شرح بڑھتی ہوئی آبادی ہے وہ ہم سے نصف ہے, مطلب اور خاصے عرصے سے ایسی ہے, اور انڈونیشیا بہت پاپولس ملک ہے بالکل, اور ملیشیا کا بھی. تو یہ چیزیں اگر آپ ظاہر لرن کر کے آئی ہیں, اور دوسرے ہمارے جو اسٹیک ہولڈرز ہیں وہ بھی جائیں اور لرن کر کے آئیں, پرائم منسٹر, ہاں ایگزیکٹلی پرائم منسٹر بھی کر کے آئے, تو یہ یونیفائڈ اپروچ کے لیے کتنا وقت لگے گا کہ ہم کہیں کہ لیٹس سے وی آر گوئنگ ٹو لانچ سم تھنگ فرام ٹوڈے, اور یہ کتنے عرصے میں, جیسے آپ نے کہا کہ ایک عشرے کے اندر تبدیلی آ سکتی ہے؟ میرا خیال ہے کہ اگر ہم نے وہ یعنی کر تو دیا ہے, آئی مین آئی تھنک اسٹیپ جو نومبر 19 کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ نے ریکمنڈیشنز ایکسیپٹ کیے اور ڈسمبر 5 میں پبلک اناؤنسمنٹ ہو گیا, میرا خیال بہت جلدی ہم کیچ اپ ایک یعنی ڈیکیڈ میں تو ڈیفینیٹلی کر سکتے ہیں. میں چاہوں گی کہ ایٹ لیسٹ 2030 تک, جو کہ جو ہمارے ایس ڈی جی گولز وغیرہ اس کے ساتھ بھی آبادی کے اتنا گہری یعنی وہ تعلق ہے کہ اگر ہم نہیں اچیو کریں گے تو ایس ڈی جی بھی ہمارے انڈینجر ہو جائیں گے, تو کیچ اپ ہو سکتا ہے. افسوس یہ ہے کہ 2010 میں انڈونیشیا, ملیشیا, ایران, بنگلہ دیش, سعودی عربیہ, یعنی آلریڈی ان کی جو فرٹیلیٹی لیولز تھے وہ جو ہم کہتے ہیں نا 2.1 جو ریپلیسمنٹ فرٹیلیٹی پہ تھے, اور ہمارا اگر کچھ نہ کریں تو وہ 2040 میں جا کے ہم وہاں پہنچیں گے, یعنی ہم 3 ڈیکیڈز پیچھے ہیں. تو ہماری یعنی خواہش ہوگی کہ اس 15 سال میں ہم وہی کریں جو ادروائز ہمیں 30 سال لگیں گے.
تو ڈبل کر لیں اپنا ایفرٹ اور بہت یعنی اس سے دھیان سے کریں. میرے خیال سے پبلک جو ہے نا وہ سب سے کم پرابلم ہے, بلکہ وہ تو ان کو تو ریلیف ہم پرووائڈ کریں گے. میں ایک اور آپ کو اسٹیٹسٹکس آپ کہہ رہے تھے کہ لوگوں کو یعنی حیرانگی ہوتی ہے کہ یہاں اتنے لوگوں کے 2 ملین سے زیادہ انڈیوسڈ ابارشنز ہو رہے ہیں پاکستان. میں وہیں آ رہا تھا بالکل. دیا حدید کی رپورٹ تھی, یہ بھی تو اسلامی ملک میں ہو رہا ہے بالکل, اور انوانٹیڈ برتھس ہیں, اور یہ سب ایسے جی انوانٹیڈ برتھس ہیں, اور یہ میرڈ کپلز, یہ بیک ایلی آپریشنز ہوتی ہیں, انسیف ابارشنز ہوتی ہیں, یہ جو بھی ہیں, تو اس کا بھی بہت ایک سیریس ایفیکٹ ہے آن ویمنز ہیلتھ. جی مگر اٹس جی بیسکلی دیز آر میرڈ, یعنی ہم شادی شدہ عورتیں اپنے ہسبینڈس کی کنسنٹ کے ساتھ ہو رہا ہے, یہ نہیں ایسے کہ چھپ چھپا کے کریں. مگر اگر یہ اچھی گڈ کوالٹی والنٹری فیملی پلاننگ سروسز ہوں تو میرے خیال سے ہم یہ بھی ایک بہت بڑا جو پبلک ہیلتھ ایشو ہے اس کو بھی ہم, اور میٹرنل مورٹیلٹی کا تو ہم نے ذکر نہیں کیا. بالکل ہمارے پرائم منسٹر کنسرن ہے اباؤٹ میٹرنل مورٹیلٹی اینڈ اباؤٹ اسٹنٹنگ. یہ دونوں چیزیں جو ہیں وہ بالکل جڑی ہوئی ہیں ہماری ملٹیپل پریگننسیز, فریکوینٹ پریگننسیز اینڈ ایون نیو نیٹل ڈیتھس جو ہیں, مطلب چائلڈ برتھ جو ڈیتھ ہوتی ہیں اس وقت, اس میں بھی ہم پوری دنیا میں میرے خیال میں ٹاپ پر ہیں ان دونوں ممالک میں. آلدو گزشتہ 44% بچے ناکافی غذائیت اور سٹنٹنگ کا شکار ہیں. آپ نے جو یہ سینیریو دیا ہے 2030 کا کہ اگر ہم اسی اس پہ چلتے رہے تو 2030 تک ہماری پاپولیشن جو ہے وہ 271 ملین ہو جائے گی, مگر اس میں سینیریوز ہیں کہ اگر کچھ ہم نے ایفرٹ کی تو شاید 260 کے آس پاس ہوں, 260 سے نیچے کرنا ہے تو ظاہر ایفرٹ ڈبل کرنی پڑے گی, اور آئیڈیل یہ ہے کہ ہم 250 ملین تک اگر پہنچ جائیں اگر یہ پروگرام سکسیزفل ہوتا ہے. تو آپ کو ریئلسٹکلی کیا ٹارگٹ لگتا ہے؟ مجھے لگ رہا ہے کہ اتنا یعنی 2030 تک اتنا نہیں فرق پڑے گا ایون اگر ہم فوراً یہ اقدامات کریں, مگر 2050 تک تو بہت فرق پڑے گا. یعنی ہم 400 ملین تک پہنچ جائیں گے اگر ہم کچھ نہ کریں آج, اور اگر ہم بہت یعنی سے بہت سیریس قسم کا یعنی ہر طرف سے میڈیا کو یوز کریں, سروسز بڑھا دیں, علماء کو ساتھ لے جائیں, اور پولیٹیکل یعنی ول اسی طرح سے شو کریں جیسے ہم ڈیمونسٹریٹ کریں جیسے پولیو کے کیس میں ہوا, تو میرا خیال ہے کہ ہم 70 ملین کم ہو سکتے ہیں 2050 تک. اور یہ میرے خیال سے دس از دا منیمم وی کین ڈو, کیونکہ آلریڈی ہمارے اب آپ سوچیں کہ بنگلہ دیش جو ہے وہ اور ہم بنگلہ دیش اور جو ایسٹ اور ویسٹ پاکستان تقریباً ایک ہی یعنی ہم 60 ملین کے قریب تھے, 62 ملین. ان کی اب ہے 167, ہماری ہے 208 ملین, یعنی 40 ملین ایکسٹرا ہم ہو گئے آلریڈی. ایسکیلیٹر نہیں ہوتا, آپ الٹا چل رہے ہیں ایسکیلیٹر میں کہ آپ کو بھاگنا ہوگا تاکہ آپ اسی جگہ پر رکے رہیں. میرا جو ایک سوال ہے اگر آپ ایک میں پوچھوں, ہم میجر کیسے کریں گے؟ مشکل سے تو ایک سینسس ہوا ہے ہمارے یہاں, اور یہ ہے بہت لمبا کام اور بظاہر بہت لانگ ٹرم کام ہے. تو کیا گول پوسٹس ہمیں سیٹ کرنی چاہیے اگلے جو 5 سال میں ہمیں کہاں ہونا چاہیے؟ سب سے پہلے میں ضرور کہوں گی کہ اگر ہمیں سینسس میں ڈیلے نہیں ہونا چاہیے, بلکہ اس دفعہ میں سمجھتی ہوں کہ اگر 5 سال میں سینسس جو ہم پلاننگ شروع اور اگر ہم 2021 میں سینسس کر سکتے ہیں تو بہت ہی اچھا ہوگا. ایک تو ہم باقی کنٹریز کے وہ ہمیشہ جو سینسسز ہوتے ہیں وہ 2011-21 میں ہی ہوں گے, تو ہم ویل کیچ اپ ود ادر کنٹریز. دوسرا جو ہماری جو سینسس کے تھوڑے بہت ایشوز ہیں جو پچھلے سینسس کے, وہ ہم آئن آؤٹ کر سکتے ہیں. اگر وہ نہیں تو میرے خیال سے بیچ میں بہت اور ڈیموگرافک ٹیکنیکس ہیں جس میں ہم کانسٹنٹلی, اور یہ ٹاسک فورسز کو تو یہی دیکھنا ہوگا کہ 6 مہینے کے بعد جو چیئر کریں گے عمران خان صاحب, پرائم منسٹر صاحب, اور جو چیف منسٹرز تو کوارٹرلی کریں گے. تو ہمیں ڈیٹا جنریٹ کرنا ہوگا یہ اس طرح کا کہ کوارٹرلی میجر کریں اور بائی اینیولی میجر کریں. ڈیفینیٹلی اینیول پروگریس. ہمیں اب سینسس کا ایون 5 سال میں ہو بھی گیا سینسس ان لائکلی ہے, مگر ہم اس کے لیے نہیں ویٹ کریں.
की इशू है कि फंडिंग अवेलेबल है, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स पे कट लग रहे हैं और ख़ासी चीज़ें वो हो रही हैं, तो किस कदर हमें फंडिंग चाहिए और क्या इंटरनेशनली ग्रांट्स के थ्रू लोकली जनरेट करके क्या हम इस कदर फंडिंग हमारे पास होगी कि हम इस गोल को अचीव कर पाएँ, और वो अगर होगी तो आपके जहन में क्या है वो फंडिंग? मेरे ख्याल से अगर आप मुझसे पूछें कि सबसे जो सॉल्वेबल प्रॉब्लम क्या है वो फंडिंग का है, डेफिनेटली फंडिंग एडिशनल रिक्वायर्ड होगी। जैसे हमने कैलकुलेट किया, आज एक वर्कशॉप हो रही थी कि हम $1 पर कैपिटा स्पेंड करते हैं, वेरएज आई थिंक बांग्लादेश का है 2.5। तो हमने गोल पोस्ट अपने फैमिली प्लानिंग इंटरनेशनल कमिटमेंट्स में किया है कि हम भी $2.50 तक जाएंगे। मगर उसको अगर एक तरफ रखें, मेरे ख्याल से ऑलरेडी हेल्थ जो बजट्स हैं पिछले 3-4 साल में खासा यानी उनमें यानी ज़्यादा यानी अपवर्ड ट्रेंड है। मगर वो जो इजाफा हुआ है, मगर वो जो इजाफा हुआ है वो फैमिली प्लानिंग की तरफ नहीं जा रहा, क्योंकि फैमिली प्लानिंग सर्विसेज प्रोवाइड ही नहीं हो रही हैं हेल्थ सेक्टर में। तो अगर थोड़ा भी वहाँ एफर्ट हो जाए कि सर्विसेज की तरफ तवज्जो हो जाए, तो मेरे ख्याल से ये जो यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स बेहतर हो सकता है। दूसरा जो ज़रिया हो सकता है वो ये है कि मैंने कहा फेडरल बजट से हम यानी जो कॉमन पूल है उससे हम थोड़े से पैसे निकालें और उसको इंसेंटिवाइज, यूज़ इट फॉर इंसेंटिवाइजिंग प्रोविंसेस एंड हेल्पिंग देम आउट। थर्ड है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी, मेरे ख्याल से इंटरनेशनल कम्युनिटी बहुत ही जंप करेगी। ऑलरेडी मैं फील कर रही हूँ, मुझे खुद लग रहा है कि इंथुजियाज़म वो ये इंतज़ार में थे कि पॉलिटिकल विल डेमोन्स्ट्रेट हो। उनको नहीं लगता था कि पाकिस्तान सीरियस है। तो मेरे ख्याल से चीफ जस्टिस साहब और उनका जो नोटिस और इमरान खान साहब का नोटिस लेना मेरे ख्याल से इज़ अ लैंडमार्क इवेंट, क्योंकि एकदम से उनको लगा कि हाँ वाकई ये लोग अब फाइनली सीरियस हैं, क्योंकि पब्लिकली बात कर रहे हैं और उन्होंने ये टास्क फोर्सेस सेटअप की हैं। तो दिस होप, होपफुली चलें, अल्लाह करे आपकी मीडिया से हम बिल्कुल उम्मीद रखें कि आप लोग ऐसे प्रोग्राम्स करते रहें। ज़रूर हम पूरी ट्राई करेंगे। आप अगर हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती रहेंगी वक्तन फ़वक्तन, क्योंकि ये इशू ने बहरहाल आपको भी मुतासिर करना है, हमें भी मुतासिर करना है, हमारे बच्चों को भी मुतासिर करना है। ज़ाहिर है ये एक कलेक्टिव एफ़र्ट है जो तमाम स्टेक होल्डर्स को करनी है। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने का। अस्सलाम वालेकुम। अगर आपको हमारे शो पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर मुनासिब समझे तो इस वीडियो को लाइक भी कर लें, तो कोई हर्ज नहीं है, और शेयर भी कर लें और कमेंट भी कर दें जी, वरना वो सब ऐसे ही लिखते रहेंगे। और ये जो दोनों कह रहे हैं ये कर लें जी प्लीज़, नहीं तो हमें भी घर जाना है, मैं आपके कंप्यूटर में नहीं रहना 24 घंटे। सही बात।